बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइ मजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। तमाम दुनिया में इस मौजू को डिस्कस किया जाता है कि उलमाए अहले सुन्नत मसाजिद और मदारिस में बच्चों के साथ एक नाजायज़ ताल्लुक़ रखते हैं या उनके साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं। कभी सुनने में आता है मदरसे में मुफ्ती अज़ीज़ के बारे में, तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही शिद्दत के साथ मस्जिद की महराब में एक बच्चे के साथ बदफेली की वीडियो चल रही है कि जो लाड़काना के एक देवबंदी अहले सुन्नत मौलवी की है। अमूमन ये कह दिया जाता है कि ये गुनाह है और इस काम को रोकना चाहिए और इसकी सज़ा होनी चाहिए। तो इसमें तो शक नहीं कि हम नहीं कहते कि अहले सुन्नत में ये गुनाह नहीं है और बिला शक इसकी रोकना भी चाहिए, लेकिन ये कहना कि इसकी सज़ा होनी चाहिए, तो अबू हनीफ़ा के नज़दीक इस काम की कोई सज़ा नहीं है। ना फ़कत इस काम की, हत्ता अगर कोई माँ बहन के साथ करे या मिसाल के तौर पर किसी खातून के साथ करे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से, तो वहाँ पर भी सज़ा नहीं है। इस हम जिनसी के मौजू पर हम तारीख़ अहले सुन्नत को डिस्कस कर चुके हैं। 10 हमारे लेक्चर हैं कि किस तरह से उनके खुलफा ने, उनके उलमा ने, उनके काजियों ने, उनके हाकिमों ने इस काम को प्रोमोट किया और कल्चर का हिस्सा बनाया। कभी 3 तलाक़ों को एक दफ़ा जारी करके इस गुनाह की जानिब दावत दी गई, क्योंकि जब इतनी जल्दी जल्दी तलाक़ें होंगी तो जाहिर है कि दूसरा निकाह भी मुश्किल हो, तो उसके बाद इंसान गुनाहों में ही मुब्तला होता है। तो कभी मुता को हराम करार दे के इसके लिए राहें खोली गई। तो कभी आइम्मा अहले सुन्नत ने हद को ख़त्म किया, यानी इसकी कोई काम की सज़ा नहीं है। अब ये काम नए नहीं हो रहे हैं, अब ज़रा ये ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। हत्ता आप जानते हैं कि तरावी के बाद अहले सुन्नत मौलवी ने एक बच्चे के साथ क्या किया, और अबू बकर माविया उसका नाम था, और किस तरह से अहले हदीस उलमा ने आके मामले को रफ़ा दफ़ा किया और बाप पर ये ज़ोर डाला कि जी उलमा बदनाम होंगे, आप माफ़ कर दें। तो ये काम बहुत पुराना है। और फिर हम तवज्जो दिलाएं कि 10 वीडियोज़ की पूरी हमारी सीरीज़ है और उसको नाम दिया जा सकता है कि उलमा और फ़ुक़हा और उनके खुलफ़ा और बुज़ुर्गों ने क्या खिदमात अंजाम दी इस काम के लिए, और पूरी तारीख़ में उन्होंने क्या क्या खिदमात अंजाम दी और इस काम को आगे बढ़ाया। लिहाजा ये कहना कि ये अब ऐसी बातें हो रही हैं तो ऐसा गलत है। ये इनके यहाँ पूरा सिलसिला था और राइज था और राइज है, और ये तकरीबन एक राज की सी कैफियत होती है जो आपस में डिस्कस करते हैं कि कर लो तो कोई बात नहीं, और इन मौज़ूआत को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने हवाला है हाफिज़ इब्न कसीर की किताब अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 9 का, और सफ़ा नंबर है 174। और आपके सामने इस मौजू को हम तफसील से पढ़ देते हैं क्योंकि तर्जुमा करने वाले ने इसमें डंडी मारी है। अब ये कहते हैं वहिया फ़ाहिशतुल लवात अल्लती क़द इब्तला बिहा गालिबुल मुलूक वल उमरा, कि उन्हीं गुनाहों में से कि जो इस वक्त राइज हैं उनमें से एक ये लड़कों के साथ जिनसी राबते का मसला है, और इसमें मुब्तला हो चुके हैं कौन? गालिबुल मुलूक यानी अक्सर हमारे बादशाह, वल उमरा और अक्सर हाकिम, वत तुज्जार और अक्सर ताजिर, वल अवाम अवाम में भी अक्सर इस काम में मुब्तला हैं, वल कुत्ताब और किताबें लिखने वाले और किताबत करने वाले भी अक्सर इसमें मुब्तला हैं, और फिर साथ में वल फ़ुक़हा यानी अक्सर फ़ुक़हा अहले सुन्नत इस काम में मुब्तला हैं, वल क़ुज़ात और अक्सर काजी और जज इस काम में मुब्तला हैं, व नहवहिम इसी तरह से और बड़े लोग, इल्ला मन आसमल्लाहु मिनहुम मगर कुछ लोग कि जिनको अल्लाह ने बचा लिया है। यानी ये किताब तकरीबन 700 साल पहले लिखी इब्न कसीर ने, और उस वक्त ये मौजू उरूज पे था, और वो कहते हैं कि अक्सर इसमें मुब्तला हैं सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह ने बचा लिया, यानी बहुत ही कम लोग। अब उसके बाद जो कुछ मदरसों में हो रहा है, 700 साल पहले इब्न कसीर नसीहत कर चुके हैं उलमा अफराद अहले सुन्नत से, फ़अलर रजुल यानी कोई भी अगर पाकदामन शख्स है, सही माना में बाकिरदार शख्स है, अगर कोई वाक़न मर्द है, फ़अलर रजुल क्या वाजिब है? हिफ्ज़ वलदिही फ़ी हाल सग़रिही व बअद बुलूग़िही, कि अपने लड़कों को बचाए इन लोगों से कम उम्री में भी और बुलूग़ के बाद में भी, व अन युजन्निबहु मुखालतत हाउलाइल मलाइन, और इन लोगों, अब ये कौन लोग हैं? यानी बादशाह, उमरा, तुज्जार, अवाम, कुत्ताब, वल फ़ुक़हा वल क़ुज़ात, यानी सबसे बढ़ के कौन है? फ़ुक़हा और क़ुज़ात। इन सब से यानी 700 साल पहले इतने बड़े आलिम अहले सुन्नत कह रहे हैं कि एक शरीफ इंसान पर लाजिम है अपने बच्चों को इन लोगों से बचाए। हाउलाए मलाइना लअनहुम रसूलुल्लाह। अब तारीख़ इब्न कसीर जिल्द नंबर 9 का उर्दू तर्जुमा आपके सामने, यहाँ पर इन्होंने डंडी मारी है, जबकि वहाँ पे क्या है? गालिबुल मुलूक
کہتے ہیں لواطت کی گھناؤنی خصلت میں دنیا کی بہت ساری قومیں اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ملوک، عمرا، فقہا، قضات اور حفاظ تک بھی مبتلا ہیں۔ اب یہاں انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ وہ بھی ہیں، جبکہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں ابن کثیر کہ غالب اکثر لوگ مگر شاذ و نادر کہ جن کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ تو یہ انہوں نے ڈنڈی ماری تاکہ اپنی خباثت کو بچا سکیں۔ اب یہ جو شور کیا جا رہا ہے کہ ان افراد کو سزا دی جائے، تو مذہب ابو حنیفہ میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ دیوبند کا فتویٰ آپ کے سامنے ہے، اور فتویٰ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، جواب نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک بچے کو قتل کر دیا کیونکہ اس بچے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو بلا شک یہ قتل کرنا تو صحیح نہیں تھا ایک عام فرد کے لیے، لیکن جواب کیا ہے تو آپ کو ہم واضح کر دیں۔ یہ کہتے ہیں احناف کے نزدیک صحیح اور مفتہ بے قول کے مطابق بدفعلی میں زنا کی سزا نہیں ہے، یعنی ہم جنس بازی میں زنا کی سزا نہیں ہے۔ لہٰذا اسلامی حکومت میں بھی امام المسلمین کی جانب سے بدفعلی کے مرتکب کو سنسار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی 100 کوڑے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر حکومت اسلامی ہو تو بھی جو امام المسلمین ہوگا نہ وہ اس ہم جنس باز شخص کو 100 کوڑے مار سکتا ہے، نہ ہی سنسار کر سکتا ہے۔ البتہ اسلامی حکومت میں امام المسلمین کی جانب سے شرعی ثبوت کے بعد بطور تعزیر معقول سزا دی جائے گی۔ تعزیر کے طور پر ایک سزا دی جا سکتی ہے، اور سزا کیا ہے وہ بعد میں بیان کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص یہ بدفعلی کا عادی ہو تو امام المسلمین یا اس کا نائب سیاستاً قتل بھی کر سکتا ہے، سیاستاً قتل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، جیسے کہ علماء اہل سنت بیوقوف اس وقت بنا رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کو سزا ہونی چاہیے، تو واقعاً ان کا کوئی سزا نہیں ہے، یعنی خصوصاً ابو حنیفہ کے ماننے والوں میں، بلکہ یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ سزا ہونی چاہیے، جبکہ ان کے کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن کوئی دوسرا شخص ہرگز قتل نہیں کر سکتا، نیز جس ملک میں اسلامی احکام نافذ نہ ہوں یا جہاں اسلامی احکام نافذ ہوں وہاں کوئی عام آدمی بدفعلی کے مرتکب کو نہ قتل کر سکتا ہے اور نہ ہی زنا کی سزا دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فتویٰ بالکل آپ کے سامنے واضح ہم نے بیان کر دیا کہ ابو حنیفہ کے ماننے والوں کے نزدیک اس چیز کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ جو ٹی وی میں آ کے شور مچا رہے ہیں کہ سزا ہونی چاہیے، یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہی وہ چیز جو علماء اہل سنت نے دیوبند نے اس فتوے میں کہا سیاستاً، یعنی سیاستاً آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ورنہ ان کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اور آگے ہم بتائیں گے کہ ان کے یہاں کوئی سزا ہی نہیں ہے، حتیٰ اس کام سے نہ وضو ٹوٹتا ہے، نہ غسل ٹوٹتا ہے، نہ حج باطل ہوتا ہے۔ اب تعزیر کیا ہے تو بحر الرائق جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 68 میں ہے کہ یہ جو تعزیر ہے کیا ہے، فَإِنَّهُ شَرْعًا لَا يَخْتَصُّ بِالضَّرْبِ، یعنی ضروری نہیں ہے مارا جائے، بل قد یکون بہی، یعنی کبھی مار کے بھی تعزیر ہوتی ہے، ایک تھپڑ مار دیا، وقد یکون بالصفح بفرق الاذن، کبھی کان مروڑ کر، وقد یکون بالقلام العنیف، کبھی ڈانٹ کر، وقد یکون بنظر القاضی الیہ بوجہ العبوس، اور کبھی کبھی قاضی جو ہے وہ ایک منہ بنا کے دیکھے گا، بس یہ سزا ہے اس کی، اس سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہے۔ اور بلا شک یہ سزا ممکن ہے کہ اہل حدیث نے بھی دے دی ہو، ابو بکر معاویہ کو یہی سزا جو ہے بعض علماء دیوبند نے گھور کے دیکھ لیا ہو، مفتی عبدالعزیز کو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس لڑکانہ والے کو بھی بعض ان کے استادوں نے گھور کے دیکھ لیا ہو، کہا کہ اس کی سزا ہو گئی۔ آپ کے سامنے کتاب ہے فقہ الاسلامی و ادلتہ، ڈاکٹر زحیلی کی ہے، اور یہاں پر بہت ہم واضح کر دیں کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ فقہ حنفی کے مطابق کوئی شخص عرض معذرت کے ساتھ، یہ مسائل کیونکہ اہل سنت میں ہیں تو ان کو بیان کرنا ہے، اگر کوئی تعلق کرے اس کے پیچھے حصے سے تو اس پر بھی کوئی سزا نہیں ہے۔ لہذا ابو حنیفہ نے جہاں مردوں سے اس کام کے لیے راہوں کو بڑا آسان کیا کہ کوئی سزا نہیں ہے، بس حرام ہے، سزا کچھ نہیں ہے، نہ مار نہ پیٹ نہ تعزیر۔ تعزیر بھی کیا ہے، گھور کے دیکھ لو، کان مروڑو۔ تو خواتین کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا کرے تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر اخرج بذالک وطیہ فی الدبر فی الانثی وذکر فانہ لا یسمى الزنا عند امام ابی حنیفہ، کہ اگر کوئی کسی مرد کے ساتھ اس کے پیچھے کے مقام میں یا خواتین کے ساتھ یہ تعلق کرے تو ابو حنیفہ کے نزدیک یہ زنا نہیں ہے، اور اس کے بعد حد بھی نہیں ہے۔ بدایع صنائع فی ترتیب الشرائع جلد نمبر ہے 9، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، کذالک وطی فی الدبر فی الانثی وذکر لا یوجب الحد عند ابو حنیفہ ان کان حراما لعدم الوطی فی القبر۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ یہی والا ذکر ہے کہ چاہے مرد کے پیچھے ہو چاہے خواتین کے پیچھے ہو، اس سے اس کو زنا نہیں کہا جائے گا، اور ساتھ میں حد بھی نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان فی مذہب امام اعظم ابی حنیفہ نعمان جلد نمبر ہے 3، اور یہاں پر تو قیامت اٹھا دی ابو حنیفہ نے۔ اب یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے اہل سنت کو کہ اگر کوئی ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا پھوپھی کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ساتھ یہ تعلق حرام ہے اور نکاح نہیں ہو سکتا، یہ نکاح کرے اور ان کے ساتھ پھر زنا بھی کرے تو بھی ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی سزا نہیں ہے۔ کذالک لو تزوج بذات رحم محرم
نحو بنت بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ، والام والام والخالہ وجامعہا کہ ان کے ساتھ نکاح کرے اور پھر ان کے ساتھ جنسی تعلق بھی کرے. لا حد علیہ فی قول ابی حنیفہ. اب رحمۃ اللہ لکھا ہے اس کے ساتھ، انسان کے ساتھ کیا رحمۃ اللہ لکھیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ بیٹی، بہن، ماں، پھوپھی، خالہ کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرے اور نکاح کے بعد اس تعلق کو برقرار کرے تو بھی حد نہیں ہے. وَإِن قال علمت انها علی حرام، اگرچہ وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کام حرام ہے تو بھی سزا نہیں. اسی طریقے سے ابو حنیفہ نے زنا کے لیے ایک راہ کو نکالا ہے، اور جتنے بھی زنا کرنے والے ہیں اگر وہ پکڑے جائیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں اور ہم نے اس عورت کو اجرت دی تھی. تو فتاوی قاضی خان کے پیج نمبر 381 اور پھر اس کے بعد 82 پر یہ ہے، لو استاجر امرأة لیزنی بہا فزنا بہا لا یحد فی قول ابی حنیفہ. اب اگر اس کے بارے میں کوئی کلپ دیکھنا چاہے تو الیاس گھمن کا پورا اس کے بارے میں کلپ ہے اور وہ پوری اس کی شرح دے رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی عورت کو زنا کرنے کے لیے کرائے پر لے لے اور پھر اس سے زنا کرے تو اس پر حد نہیں ہوگی. کیوں حد نہیں ہوگی؟ ابو حنیفہ کے بقول کہ اس میں ایک شباہت آ گئی ہے مہر جیسی، لہٰذا نہیں ہوگی. اب یہ ابو حنیفہ نے زنا اور لواط دونوں کے لیے راہیں نکال کر عوام اہل سنت کے بڑے مسائل کو حل کر دیا، لیکن کیا کریں، تعلیمات اہل بیت کی وجہ سے ان چیزوں کو اتنا برا سمجھا گیا کہ اب علماء اہل سنت یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے یہاں رائے نکلی ہوئی ہیں، لیکن وہ شور مچاتے ہیں سیاستاً کہ جی سزا ہونی چاہیے. کتاب المبسوط فی فقہ الحنفی اور جلد نمبر ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 66، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، رجل استاجر امرأة لیزنی بہا فزنا بہا فلا حد علیہا فی قول ابی حنیفہ، کہ اگر کوئی کرائے پہ لے کسی عورت کو زنا کرنے کے لیے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے. حاوی الکبیر فی فقہ مذہب امام شافعی رضی اللہ عنہ وہو شرح مختصر المزنی جلد نمبر ہے 13، اور یہاں پر بھی ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کیا ہے اور صفحہ نمبر ہے 222. قال ابو حنیفہ لا حد فی ہے کہ اگر کوئی کسی مرد کے ساتھ ہی گناہ کرے تو کوئی اس پر حد نہیں ہے. ولا یفسد بہ الحج ولا صوم، نہ حج باطل ہوتا ہے یعنی حاجی بھی یہ کام آرام سے کر سکتا ہے اور روزے میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. ولا یجب بہ الغسل، اور نہ ہی اس پر غسل واجب ہوگا. یعنی یہ جو مولوی مسجد میں کر رہا تھا اگر یہ اس کے بعد نماز بھی پڑھاتا تو کوئی پرابلم اس کو نہ ہوتا ابو حنیفہ کے نزدیک. ہاں ایک صورت میں غسل واجب ہو جائے، روزہ تو نہیں باطل ہوتا، ایک صورت میں غسل واجب ہو جائے گا. وہ کیا صورت ہے؟ الا ان ينزل فیغتسل، اگر وہ ڈسچارج ہو جائے یعنی اس کا مادہ منویہ نکل جائے تو اس پر غسل واجب ہوگا. یہ ہے ابو حنیفہ کا قول. اس کے بعد 200 صفحہ نمبر 221 پر ہے، لا یکون وطیف الدبر زنا ولا یجب بہ الحد حتی قال انه لا يفسد بہ الحج والصیام ولا تجب بہ الکفارہ. نہ حج باطل ہوتا ہے، نہ روزہ باطل ہوتا ہے، نہ ہی کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی غسل واجب ہوتا ہے، مگر یہ کہ اگر اس کا مادہ منویہ نکل جائے. یہی والا موضوع جو ہے وہ محقق سنن ابی داؤد نے جلد نمبر 4 کے حاشیے میں لکھا ہے. اور پھر ابن حزم کے مذہب کے متعلق تو بالکل کھلی سی بات ہے کہ جو ظاہری مذہب والے ابن امام حزم کو ماننے والے سو کالڈ کیا ہے، لا شیء علی من فعل ھذا السنی، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی اس کام کو انجام دیتا ہے. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر ہے 24 اور صفحہ نمبر ہے 20، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں کوئی حد نہیں ہے. انما فیہ تعزیر، فقط تعزیر ہے، اور تعزیر ہم بیان کر چکے ہیں کہ کیا ہے کہ گھور کے دیکھ لو، کان مروڑ دو اور ڈانٹ دو. وقال بعض اہل ظاہر لا شیء علی من فعل، کہ اہل ظاہر کہتے ہیں کوئی بھی اگر اس غلط کام کو انجام دے تو کچھ بھی نہیں. رد المختار علی درر المختار، اب اس کے جلد نمبر 6 پر بھی یہی والا موضوع عند ابی حنیفہ الضرب بامثال الامور، کہ اس قسم کے کاموں میں صرف تعزیر ہے. النطف فی الفتاوی، اور اس میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ کیا کرے اگر کسی مرد کے ساتھ کرے. تو ابو حنیفہ کا کیا ہے قول، کوئی کسی قسم کی اس میں حد نہیں. یہاں پہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے انہوں نے تدریجاً معاشرے کو خراب کیا اور گناہوں کے لیے راہوں کو نکالا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پاکستان کے علاقے، ہم نام نہیں لیتے، وہاں پر کاری کے نام سے تو ان لڑکے اور لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے جو بعض دفعہ اپنی جائیداد مانگ رہے ہوتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کارا کا کوئی واقعہ پورے سرحد میں یا سندھ میں اور دیگر صوبوں میں نہیں ہوا. وجہ کیا ہے کہ اس کام کو شیلٹر دیا ہے علماء اہل سنت نے، فقہاء اہل سنت نے، ان کے حاکموں نے اور ان کے خلفاء نے اور ان کے ائمہ نے. یہی وجہ ہے کہ یہ کام بڑے آرام اور دھڑلے سے ہو رہا ہے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آخر میں بتاتے چلیں تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں. ہماری مراد اہل سنت نہیں ہے، وہ بیچارے عوام ہیں، سادے لوگ ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھیڑیں ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.